पढ़ लें ताकि हम बाकायदा जो है वो इंशाअल्लाह आगाज़ कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबियना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हम इस पूरे जो दौर है इसका तकरीबन 34th सेशन हो रहा है और हमने अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में तारीख़ी तौर पर बैत रिज़वान की बात की थी कि सुलह हुदैबिया मुसलमानों का एक एग्रीमेंट हो गया कुरैश मक्का के साथ कि हम अगले 10 साल तक जो है वो लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ टकराव नहीं होगा। और बज़ाहिर मुसलमानों को ऐसा लगा कि ये जो एग्रीमेंट है या जो मुआहदा हुआ है जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ है और इस पे पास हज़रात सहाबा को तरद्दुद भी था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम ने ये बताया कि मैं मिन जानिब अल्लाह ताला ही की तरफ से जो कुछ भी है वो मिन जानिब अल्लाह ताला की तरफ से है और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपने कुर्बानी के जानवर हदी को जो है वो ज़िबा कर दें। तो मुसलमान सहाबा बैठे रहे गम में कि हमें अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के साथ हरम में तवाफ़ करना था और इन ज़ालिमों ने हमें तवाफ़ उम्रा करने अदा नहीं करने दिया। इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया मोहतरमा के पास गए जो उस वक्त सफ़र में साथ थी। उन्होंने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह के रसूल आप किसी से कुछ मत कहिए, सहाबा पे बार और तकलीफ़ गुजरी है, आप अपना जानवर खुद ज़बा कर दीजिए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाहर निकले और खेमे से और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना जानवर ज़बा कर दिया। देखा देखा सारे सहाबा ने भी अपने जानवर ज़बा कर दिए। इसी दरमियान में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वापस मदीना मुनव्वरा आ गए तो एक सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो मुसलमान हो के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह कुरैश ने उनके पास आदमी भेजा और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप से जो मुआहदा है उसको पूरा कीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर से कहा कि अबू बसीर तुम चले जाओ और गम ना करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जो है अनकरीब जो है वो तुम्हारे लिए निजात का फैसला फरमाएंगे। ये दोनों जो कुरैश के आदमी थे ये अबू बसीर को लेकर वापस रवाना हुए। जब जुल्हुलैफा के मुकाम पर पहुँचे तो अबू बसीर ने कहा एक बंदे से, क्योंकि कुरैश मक्का के ही लोग थे, कि तुम्हारी तलवार बड़ी उम्दा मालूम होती है, बड़ी आला ज़बरदस्त किस्म की है। क्योंकि बाहमी कोई खलिश तो नहीं थी आपस में। कुरैश ने एक बंदे को भेजा, दो बंदों को भेजा अबू बसीर को लाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने अबू बसीर को हवाले कर दिया। ये वापस चले गए। दरमियान में अबू बसीर ने कहा बड़ी उम्दा बहुत उम्दा तलवार है। इसने बंदे ने जो कुरैश का था उसने तलवार निकाल कर नियाम से निकाल कर कहा बहुत उम्दा तलवार है, मैंने इसको बहुत आजमा चुका हूँ। तो अबू बसीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उससे कहा कि मुझे ज़रा दिखाओ। इस शख्स ने, कुरैशी ने जो मक्का का था, उसने वो तलवार दे दी। जैसी वो तलवार दी तो वो बसीर ने उस पर वार किया और उसको फारिग कर दिया। जब ये वाक़या दूसरा बंदा जो था जो मक्का का लेने आया हुआ था उसने देखा तो वो भागा और वो छोड़कर अबू बसीर रज़ी अल्लाहु अन्हु को। अब अबू बसीर रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह आपने अपना वादा पूरा कर दिया
آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تھا، میں اب خود آیا ہوں، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں عہد کر چکا ہوں، اور میرے درمیان جو ہے، قریش کے درمیان جو ہے وہ عہد ہے۔ تو ابو وسیع نے کہا کہ لیکن یہ تو آپ کے اور قریشی کے درمیان ہے، میں تو آپ نے واپس کیا تھا، میں واپس آ چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا ہی بھڑکانے والا ہے اگر اس کا کوئی ساتھی ہو، یعنی بات کو نہیں سمجھ رہا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے۔ بہرحال ابو بصیر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے اور مکے میں ان کو جانا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ مکہ کے جو ساحلی کنارہ تھا وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہاں چلے گئے، ایک جو سمندر کے پاس کا جو علاقہ لگتا تھا مدینے کے پاس آگے۔ اور ہوا یہ کہ یہ وہاں پہنچ کے وہاں انہوں نے وہاں رک گئے، اور اب جو مکہ سے مسلمان ہوتا وہ یہاں ان کے پاس ابو بصیر کے پاس آ جاتا، اور ہوتے 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 ایک جماعت جو ہے ان کے پاس تیار ہو گئی، جو جب مکے والے یہاں سے گزرتے وہ ان کو ان کے قافلوں پر حملہ کرتے اور نقصان پہنچاتے، یہاں تک کہ اتنا وقت آ گیا کہ قریش مکہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم آپ کو اللہ اور آپ کی اپنی قرابتوں کا واسطہ، یعنی آپ کی اور ہماری رشتہ داری کا واسطہ دیتے، آپ ابو بصیر کو اپنے پاس ہی بلا لیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمیں نہیں چاہیے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوا کر بھیجوایا کہ ابو بصیر کو بھیجا۔ جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کا وہ آخری وقت چل رہا تھا، انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر جو تھا اپنے سینے پر رکھا، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ جو وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں پر ابو بصیر کو دفن کیا اور قریبی ایک مسجد بنائی۔ بعد میں ابو بصیر کے ساتھ جو باقی رفقا تھے وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مدینے آ کر، قریش نے کیونکہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ان حضرات کو آپ لے لیجئے، یہ ہمارے لیے اور نقصان دہ ہیں، تو وہ واپس آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ اب کیونکہ غزوہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں سے اب کوئی پریشانی نہیں تھی اس وقت تک، کہ اب مکے والے جو ہیں میرے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ بظاہر مکے والوں کے لیے ایک بہت بڑی ڈیل تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرے پہ بھی نہیں آنے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری طرف سے جو جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، آپ کی طرف سے جو جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی یہ تمام چیزیں بظاہر قریش کو بڑا سکسیسفل ایک قسم کا وہ لگا، لیکن اس کا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونچولی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت قریش سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک پیکٹ کروا کے پورے عالم کے لیے اسلام کے دروازے کھولنا چاہتا، اور یہی ہوا کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین کی خوشخبری سنائی اور آپ کو کہا کہ یہ بہترین فتح ہے جو آپ کے ساتھ آپ سورہ حدیبیہ کی صورت میں ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحج میں 6 ہجری میں ایک خطبہ دیا اپنے صحابہ کو اور کہا اے میرے صحابیوں، میں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پوری دنیا کے عالم پر تک یہ پیغام کو پہنچانا ہے، یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے پوری دنیا کے اندر۔ دیکھو تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوست تھے، حوارین تھے، یعنی ان جیسا اختلاف نہ کرنا کہ اگر قریب بھیج دیا جاؤں تو رک جاؤ، اور اگر چلے جاؤ، اور اگر دور بھیج دیا جاؤ تو بوجھل ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی جہاں میں تمہیں حکم دوں گا، اگر دنیا کے آخری کنارے تک بھی حکم دیا جائے گا تو میرے صحابہ تمہیں وہاں پر میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے لبیک کہنا پڑے گا، کیونکہ میں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ جب سورہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو دیکھ رہا تھا بیعت رضوان کے موقع پر اور خوش ہو رہا تھا، تو وہ تو جانثار صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں دور جانا تھا، جن کی خصوصیات کے بارے میں توریت اور انجیل تک کے اندر تذکرے آئے کہ نبی آخری آئے گا اور ان کے اصحاب ہوں گے اس طرح کے،
تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قاصد جن کو جانا تھا ان حضرات نے یا بعض صحابہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول جب دنیا میں کہیں بھی کسی کا قاصد بنا کے لے کے جایا جاتا ہے تو ان کی ایک مہر ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو والنامہ یعنی خط لکھیں گے اس پر ایک مہر لگا دی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نے صحابہ کے مشورے سے پھر ایک مہر بنوائی، جس کا حلقہ جو تھا وہ چاندی کا تھا اور نگینہ بھی چاندی کا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ اسی سلائیڈ میں دیکھ لیں نیچے کی طرف تو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک مہر بنی ہوئی ہے بظاہر رنگ کی صورت میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھا ہوا تھا کہ اللہ اوپر تھا، رسول بیچ میں تھا، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نیچے لکھا ہوا تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوانا شروع کیے، اور اب ہم ان تفصیل جو میجر 6 سے 8 خطوط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سلطنت کے بادشاہوں کو بھجوائے اس کو انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھوائے ان میں جو پہلا خط تھا وہ قیصر روم کے نام پر تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجنا تھا۔ وہ خط یہی تھا کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہرقل جو کہ روم کا بڑا ہے اس کے لیے سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، یعنی وہ شخص سلامتی میں رہے گا جو ہدایت کی اتباع کر لے گا۔ میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی طرف، یعنی اس کلمے کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ بس تم اسلام کو اگر قبول نہیں کرو گے تو جتنی رعایا تمہاری اسلام قبول نہیں کرے گی ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا خط دے کر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا۔ قیصر روم اس وقت کیونکہ فارس کے اوپر فتح نصیب ہو گئی تھی، اور یہ بھی فتح کے بارے میں اگر کسی کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ روم جو تھا وہ غالب ہو گیا، مطلب فارس جو تھا وہ روم کے اوپر آ گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور پھر سورہ روم نازل ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی، کیونکہ فارس تو جو ہے وہ مجوسی یا آگ کو پوجنے والے یا دوسرے مذہب کے لوگ تھے۔ قیصر روم جو تھا وہ عیسائی تھا، یعنی عیسائی کرسچن تھا، تو وہ مسلمانوں کے قریب تھا۔ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سورہ روم نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روم دوبارہ فارس کے اوپر قابض ہو جائے گا، یعنی فتح نصیب ہو جائے گی۔ تو اسی کے شکرانے میں جو قیصر روم تھا وہ حمص سے پیدل چل کر، جو ان کا علاقہ تھا حمص کا، اس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں بیت المقدس پہنچے، اور بصرہ کا جو امیر تھا اس کے توسط سے آپ نے یہ کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، اور قیصر روم تک مجھے پہنچانا ہے۔ جب آپ قیصر روم کے پاس پہنچے تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اے قیصر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات برکت نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا جو کچھ میں کہوں اس کو ذرا احتیاط سے سن لیجئے، کیونکہ اگر آپ احتیاط سے سنیں گے تو بہتر فیصلہ کر سکیں گے، اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر آپ کی اس میں اخلاص نہیں ہوگا یعنی غم و غصہ ہوگا تو پھر آپ اس کا جواب بھی ٹھیک نہیں دے سکیں گے۔ یہ بات کہہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ روم کے قیصر روم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی دنیا میں 2 یا ایک بڑی قوت ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر ایک چھوٹے سے علاقے کے ایک
جہاں گورننس قائم ہوئی ہے اس کے ہیڈ کی طرف سے آپ ایک پیغام پہنچائیں اور اس کو یہ کہیں کہ میری اتباع کر لو، اور دربار میں جا کے اس کے دربار میں جا کر ایک صحابی رسول جو کہ بظاہر بہت ہی ایک چھوٹے سے علاقے سے، مدینہ ایک نخلستان تھا، ایک چھوٹا سا کھجوروں کا درخت کا علاقہ تھا، اس سے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس جو آیا ہوں، جس کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہ آپ سے بہتر انسان ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے بڑی ہمت اور قدر چاہیے، اور بہت ہمت اور بہت کانفیڈنس چاہیے، اور وہ اسی وجہ سے ہی حاصل ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ ایمان سے سرشار تھے، ان کے لیے دنیا کی قدریں کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اگر آپ حیات الصحابہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ایسے درباروں میں صحابہ گئے کہ وہاں پر دور دور تک کارپٹ بچھے ہوتے تھے، اور وہاں پر کسی کو سجدہ کر کے جانے کی اجازت ہوتی تھی، اور صحابہ جو ہے اپنے گھوڑوں کو لے کر ان تیروں کے ساتھ رونتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ انسان وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ اور کسی کا خوف ہو ہی نہیں۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی تو قیصر روم نے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے؟ قیصر روم نے کہا بالکل پڑھتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ذات کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں پڑھتے تھے اور اپنے سر کو جھکاتے تھے، وہی تمام زمینوں کا مالک ہے، اور اسی نے اس نبی امی کو بھیجا ہے جس کی اطلاع جو ہے آپ کو، جس کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور آپ اس کے بارے میں مکمل جانتے ہیں، یعنی بینگ اے کرسچن آپ کو پتہ ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جس کی دعوت جو ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں۔ اگر آپ ان کی دعوت قبول کر لیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، اور اگر آپ ان کی دعوت نہیں قبول کرتے تو آخرت تو آپ کے ساتھ، دنیا آپ کے ساتھ جاتی ہی رہے گی، اور دوسرے لوگ آپ کے شریک ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ان نعمتوں سے چھوٹ جائیں گے۔ قیصر روم نے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا لیٹر لیا تو اس کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں پر رکھا، بوسہ دیا اور کھول کر پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ کل آنا، میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اسی درمیان میں قیصر روم نے اپنے خدام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو مکہ کے اندر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے تعلق ہے وہاں کے آس پاس کے لوگ کوئی یہاں موجود ہے، اگر ہے تو ان کو فوراً لے کے آؤ۔ اتفاق سے ابو سفیان، وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اسلام سے پہلے، وہ اس وقت ایک جماعت کی صورت میں تجارت کی غرض سے شام آئے ہوئے تھے اور غرہ کے مقام پر مقیم تھے۔ قیصر روم کے آدمیوں نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ آپ کو روم کے لوگ جو، آپ کو روم کا بادشاہ جو ہے وہ بلا رہا ہے، اور اس وقت روم کے بادشاہ نے سارے جو بڑے ان کے علماء تھے، وزراء تھے، ان کو بھی سب کو جمع کر لیا۔ جب یہ حاضر ہو گئے تو جماعت علب سب سے پہلے آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے علاقے سے ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ ابو سفیان نے کہا ہاں جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، وہ محمد ہے ان کا نام، وہ ہم نے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ تو اللہ کے جو قیصر روم تھا اس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تم سب میں ان کے سب سے زیادہ رشتہ داری میں قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں سب سے قریب ہوں۔ تو قیصر روم نے کہا کہ تم باقی تمام جو تمہارے ساتھی ہیں وہ ایک طرف ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اور ان ساتھیوں سے کہا دیکھو اگر یہ کوئی غلط بیانی کریں تو تم ان کی تذلیل کرنا، یعنی جو غلط بیانی کریں تو اس پر کھڑے ہو جانا، بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ قریشی میرے بارے میں میری جھوٹ کو پکڑ لیں گے تو میں واللہ ضرور جھوٹ بولتا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا پیچھے یہ قریشی بیٹھے ہیں، یہ مکے والے، یہ کوئی بات پہ کھڑے ہو گئے تو میرے لیے بے عزتی ہوگی۔ اسی درمیان میں ابو سفیان اور قیصر روم کے درمیان ڈسکشن ہوئی، اور قیصر روم نے ان سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، یعنی ان کی فیملی کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ کیسے نسب کے ہیں؟ تو انہوں نے، ابو سفیان نے کہا وہ بہت اعلیٰ نسب کے ہیں، یعنی ہمارے ہاں مکہ کے اندر
قریشی جو ہے، اور قریشی میں ہاشم، پھر بنی مطلب، یہ سب سے اعلیٰ خاندان ہے. تو پھر قیصر نے کہا کہ کیا ان کے رشتہ داروں میں، کیا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. پھر قیصر نے پوچھا کیا ان سے تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے، جب انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی اس سے پہلے کبھی جھوٹ بولتے ان کے بارے میں سنا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ تو ہمارے یہاں صادق اور امین مشہور تھے. پھر قیصر نے پوچھا کہ ان کے پیروکار جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، غریب ہیں، دولت مند ہیں، کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا اکثر جو ہیں ان میں غریب اور ضعیف لوگ ہیں. پھر قیصر نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے لوگ جو ہیں روز دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے مکہ کے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. پھر قیصر نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے دین میں داخل ہونے والا شخص مرتد ہو جاتا ہے، یعنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا قیصر ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر قیصر نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی عہد خلافی، یعنی انہوں نے کوئی پیکٹ کر لیا ہو اور اس کی وعدہ خلافی کی ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے ایک جنگ نہ کرنے کا، اب دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ وہ بات تھی جو کہ میں نے ایکسٹرا کہی، لیکن جو قیصر تھا اس نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا. پھر قیصر نے ان سے سوال کیا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کیا تمہارے درمیان ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بالکل ہوئی ہیں. تو پھر ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ پھر ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جنگ کا حال کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے ان سے قیصر سے کہا کہ کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، اور کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں. تو پھر قیصر نے اس سے پوچھا کہ وہ تم کو دعوت کس چیز کی دیتے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں دعوت اس چیز کی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی کسی کی عبادت کے علاوہ کسی کو عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ جو تمہاری غلط روایات ہیں، تم نے جو آباء و اجداد کی اپنائی ہوئی ہیں، اس کو چھوڑ دو، زکوٰۃ قائم کرو، نماز دو، پاک دامنی اختیار کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، یہ ساری باتیں جو اسلام کی موٹے موٹے پوائنٹس تھے وہ اس نے بتائے. جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو جو قیصر تھا اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اب میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور قیصر نے کہا میں نے اول تم سے ان کا نفس، ان کے فیملی کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا بہترین لوگ ہیں، بہترین فیملی سے، اعلیٰ خاندان سے، تو انبیاء کا خاندان اعلیٰ ہی ہوتا ہے. میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے درمیان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں گزرا، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو مجھے یہ شک ہوتا کہ ان کو حکومت کی طمع ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں اس دعوت سے پہلے؟ تم نے کہا وہ صادق اور امین تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر قیصر نے پوچھا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ تمہارے جو ان کے فالوورز کون ہیں؟ تو تم نے کہا اکثر غریب لوگ ہیں، ضعفاء ہیں، یعنی کمزور لوگ ہیں. تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہی یہی ہے کہ اکثر ان کے جو جماعت ہے وہ شروع میں ضعیف لوگوں کی ہوتی. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو تم نے کہا روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے دین میں داخل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں؟ تو تم نے بتایا نہیں چھوڑ کے آتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی نشانی ہے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد وہ دین کی جو باتیں ہیں وہ ونوان تسلیم کر لیتے ہیں، اور نبوت کی جو جو رحمت اور اس کو دل میں اپنے محسوس کرتے ہیں، اس کی حلاوت کو. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے تمہارے درمیان لڑائی ہوتی ہے؟ تو تم نے کہا کہ بالکل ہوتی ہے، کبھی وہ فاتح ہوتے، کبھی ہم ہوتے ہیں. تو قیصر روم نے کہا یہ بھی بالکل نبوت کی نشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھیوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی ان کو فتح ہوگی، کبھی ان کو ہوگی، اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے ان کے اور ان کے ساتھیوں کا.
آزمائش کی جاتی ہے، لیکن آخری میں فتح انہی کی ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کی بات کرتے ہیں، تو تم نے یہی بتایا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، زکوٰۃ دو، نماز دو، پاک دامنی کی بات کرو، اصول کی بات کرو، یہ بات کرو۔ تو یہ تو بالکل ساری وہی باتیں ہیں جو کہ انبیاء کی باتیں۔ اور اس نے کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے جہاں میں موجود ہوں، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی تم میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس نبی کے پاس حاضر ہوں اور ان کے قدم کو جو ہے دھلایا کروں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا، تو وہاں پر جو قیصر روم جہاں ٹھہرا ہوا تھا، بیت المقدس آیا ہوا تھا، وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت جو ہے قیصر روم نے اس کی وہاں جو ہمیں جو ہے، کیونکہ ہم باہر کے لوگ تھے، ہم کو نکال دیا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھے تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ قیصر روم جیسا شخص بھی ان سے ڈرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہاں مجھے اثر ہوا دل پر، یہاں میرے دل میں اثر ہوا کہ واقعی یہ دین جو ہے کامل دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اپنی طرف سے اپنی کوئی جھوٹ بات نہیں کر رہی، اللہ کے پیغام پہنچانے کی بات کر رہی۔ اب اس درمیان میں امام زہری فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک ابن ناتور نصاری جو تھے، ایک بڑے عالم تھے، یعنی کرسچنز کے ایک بڑے عالم تھے۔ انہوں نے خود، امام زہری فرماتے ہیں، انہوں نے خود بتایا مجھے کہ وہ اس وقت قیصر کے دربار میں شریک تھے، یعنی جب یہ مسئلہ ہوا تو قیصر نے روم میں ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا دغاتر، اس کو خط لکھا۔ پہلے تو جب وہ یہ ہنگامہ ہوا تو اس نے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کو کہا ہوگا کہ دیکھو ہم ایک کام کرتے ہیں، کنفرمیشن ذرا اس کے بارے میں جو خط آیا ہے اس کے بارے میں روم میں بڑا جو عالم ہے اس سے خبر لیتے۔ وہ شخص اسلامی حکومت کا بڑا جاننے والا ہے، تو آپ نے حمص سے، بیت المقدس سے حمص کی جانب جو ہے یہ شخص جو ہے وہ یہ بادشاہ جو تھا وہ روانہ ہوا، اور اسی درمیان میں اس نے خط جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اچھا، بیت المقدس میں بادشاہ موجود تھا، اس درمیان میں جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جو ہے وہ بیت المقدس سے جب وہ حمص پہنچا تو بادشاہ کے پاس اس شخص کا جو ناتور تھا اس کا جواب آ گیا، اور اس نے کہا کہ واللہ یہ بے شک یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جس کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی۔ میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کی اتباع کروں گا، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں یہ بینگ این عالم یہ کہتا ہوں کہ تم ان کی اتباع کرو۔ بادشاہ نے جو کہ حمص میں موجود تھا اس نے ایک دربار منعقد کیا اور سارے کے سارے جو روم کے بڑے تھے ان کو جمع کیا اور دروازے بند کروا دیے، اور ایک خود اپنے آپ کو ایک سائیڈ میں کر لیا، یعنی اوپر کی طرف ایک جھروکے میں ایک جگہ بیٹھ گیا، نیچے دربار سارے موجود تھے۔ اور وہ اس لیے کیا خدا نہ خواستہ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں یا مجھ پر کچھ ظلم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ان کو میں جانے نہ دوں، سیٹل کر لوں کسی طرح سے۔ بہرحال بادشاہ نے تمام درباریوں سے کہا کہ اے گروہ روم، تحقیق میں نے تم کو ایک عظیم الشان خیر کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ میرے پاس اس شخص کا خط آ گیا ہے جس کے بارے میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک بڑا عالم ہے اور اس کو انجیل کا اور توریت کا پتہ ہے، اور میں نے اس سے اس جو خط تھا اس کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا ہے، اور واللہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے۔ بس اب چلتے ہیں ہم جلدی اور ان کی اتباع کر لیتے۔ یہ سننا ہی تھا کہ جو پورے کے پورے عمرہ تھے یہ سارے کے سارے اچھل کے ہنگامہ شروع کر دیا انہوں نے۔ جب ہنگامہ شروع کیا تو بادشاہ نے فوراً بات پلٹی کہ دیکھو مجھے یہ پیغام تو ملا تھا لیکن میں تم میں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ جو ہے میرے ساتھ کتنے ہو، تم نعوذ باللہ کہیں اس نبی کا ساتھ تو نہیں دو گے۔ یہ کہہ کر جو باقی جو گورنرز تھے وہ سارے کے سارے روم کے سجدے میں پڑ گئے، قیصر روم کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے دین کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے تو قیصر روم نے کہا کہ خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ نبی مرسل ہے،
لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. تم ایک کام کرو کہ روم میں چلے جاؤ اور وہاں کے جو عالم ہیں سب سے بڑے ان سے جا کر ملو اور ان سے کہو کہ وہ رومیوں سے بات کرے، کیونکہ رومی جو ہے وہ بڑے ہارڈ کوڈڈ کرسچنز ہیں اور وہاں علماء کا احترام بھی ہے، تو وہ جب بات کریں گے تو رومی مان لیں گے. یعنی یہ تو حمص کے اندر موجود تھے، سفر پہ آیا ہوا تھا، یہاں یہ ہنگامہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو روم چلے جاؤ، جو روم کا مرکز ہے وہاں چلے جاؤ. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ جو عالم تھا دغاتر جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے پاس پہنچے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حال بتایا. دغاتر نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. سب سے پہلے جو ہے وہ جب وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے ملا تھا تو اس وقت وہ کالے کپڑے پہنا ہوا تھا، اس کو اتار کے اس نے اپنے وائٹ کپڑے پہنے اور اپنا عصا اٹھایا اور اپنے چرچ کے اوپر چڑھ گیا اور کہا کہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے گروہ روم، میرے پاس سے احمد مشتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم کو بلایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ سنتے ہی تمام لوگ اس دغاتر جو عالم تھا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لوٹ کر حاضر ہوئے اور قیصر روم کو یہ سارا واقعہ بتایا. تو قیصر روم نے کہا کہ دیکھ لو مجھے بھی یقین یہی ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے. طبرانی کی روایت میں ہے کہ قیصر روم نے کہا کہ دحیہ کلبی سے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میری سلطنت چلی جائے گی یا لوگ مجھے مار ڈالیں گے تو میں ضرور اسلام قبول کر لیتا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ قیصر روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی طرف توجہ نہیں دی. وہاں لکھا ہوا تھا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ کامیاب رہو گے سلامت رہو گے. اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا تو وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا، یعنی اس کی حکومت ادھر سے نہیں جاتی. لیکن بہرحال حکومت کا خوف ہر انسان کو ہوتا ہے. ہم اپنی جابس کے خوف سے پتہ نہیں کیا کیا آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ تو روم کا بادشاہ تھا. بہرحال یہ ایمان کا ٹیسٹ تھا. قیصر روم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ تو مانتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کا والنامہ جو تھا جو لیٹر تھا وہ سونے کے قلمدان میں رکھ دیا. اور ایک تابعی ہے تبع تابعی ہیں فرماتے ہیں جن کا نام شاہ منصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کچھ ہدایت دے کر روم کی طرف مغرب کی طرف بھیجا گیا، تو اس زمانے میں قیصر روم کی اولادیں موجود تھیں. جب میں وہاں ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں، جو بادشاہ تھا فرنچ جو اس وقت جو بڑا تھا، اس کو کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں آپ کو ایک بڑی نادر چیز دکھاتا ہوں. یعنی امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ ان جو روم کے جو بعد میں انسسٹرز آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں آپ کو ایک بڑی قیمتی چیز دکھاتا ہوں آپ کی. تو وہ کہنے لگے کہ میں ٹھہر گیا. یہ ایمبیسڈر تھے بیسیکلی مسلمانوں کے، جو کہ روم کے درمیان جو ہے وہ خط و کتابت میں ایک سفیر کا کام کرتے تھے. تو جب وہ ٹھہر گیا تو انہوں نے ایک صندوق منگایا سونے کا اور اس کو کھولا تو اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا، اور اس خط کا یہ تھا کہ اس کی سیاہی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اور اس بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دادا کو دیا تھا اور ہمارے دادا نے وصیت کی تھی کہ اس کو محفوظ رکھنا، جب تک تم اس کو محفوظ رکھو گے تمہاری سلطنت باقی رہے گی. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ قیصر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کس قدر یقین تھا اور کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نبوت کا یقین تھا، لیکن اپنے لوگوں کے ڈر سے جو ہے وہ ایمان نہ لا سکا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط اور بھیجا. وہ بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران، یعنی خسرو پرویز کو، جو کسرا کا شاہ ایران تھا. ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس کا بڑا تھا لامولا، دو ہی طاقتیں تھیں سب سے بڑی، روم اور فارس. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من جانب رسول اللہ کے کسرا فارس کے لیے سلام اس شخص پر جو اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر رود گردانی کرو گے اور تم نے اگر یہ دین کا قبول نہ کیا تو تمہاری جو قوم ہے جو آگ کو پوچھتی ہے اس سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھوا کر عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو کسرا کے دربار میں بھیجا. جب کسرا کے دربار میں بھیجا تو کسرا نے جب یہ خط دیکھا تو آگ مطلب وہ تو غصے سے اس کا سنبھلا نہیں گیا. یہ وہی نیچرل بیہیویئر ہے جو کہ دنیا کے فرعونوں کا ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو قائم ہوئی ہے اللہ کے نام پر، اس کا ایک خط آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے شاہ ایران سے کہ تم میری اتباع کرو. تو ایسے جو اس لیول پر جس کی حکومت ہو، جس کے ایران کی جس کے پاس حکومت ہو اور وہ اس کو نیچرلی ایک یہ چیز ملے کہ میری اتباع کرو. اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو ماننا پڑے گا، اسلام کو ماننا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو کیا یہ کہ اس نے خط پھاڑ دیا اور خط پھاڑ کے کہا کہ میرا غلام جو ہے وہ مجھے کہے گا کہ میں اس کی اتباع کروں. یعنی یہ شخص میرے غلام ہے، میں مطلب یہ کیا چیز ہے میرے آگے، اور یہ شخص نعوذ باللہ مجھے کہے گا کہ میں اس کی اتباع کروں. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کسرا جو ہے نا اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ برباد ہو گیا. اسی درمیان میں کسرا کیونکہ جب اس کو لیٹر پہنچا تو یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے گورنر یمن کو خط لکھا، اس کا نام تھا بازان. اس کو خط لکھا اور کہا جاؤ جا کے فوراً 2 آدمی حجاز کی طرف بھیجو اور ان سے کہو کہ یہ جس شخص نے نعوذ باللہ خط لکھا ہے، میری تکذیب کی ہے، اس کو پکڑ کے یہاں میرے پاس لے کے آئے. بازان نے فوراً گھمنڈ کے اندر 2 آدمی، جو گورنر تھا یمن کا، اس کو 2 آدمی بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا کہ آپ کو کسرا نے بولا ہے فوراً ذرا حاضر ہوئیے. جب یہ 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبوت کی جو سائن تھے اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے. اور ان کی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کانپنا شروع کر دیا. یعنی آپ سوچئے کہ جو شخص اتنا بڑا پیغام لے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پیغام لے کے جا رہے ہیں اور وہ فارس کے دربار میں اور ایران کے دربار میں اور قیصر روم کے دربار میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اور کہاں وہ اتنے بڑے حکومتوں کے امبیسڈرز آ رہے ہیں کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے. اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے. اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پڑھا، دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا میرے پاس. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ دونوں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تمہارا جو بڑا تھا خسرو پرویز اس کا کام تمام ہو چکا ہے. آج رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے. اور یہ رات تھی تقریباً پیر کی رات تھی، 10 راتیں تقریباً آلموسٹ جمادی الاول 7 ہجری کا واقعہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جاؤ جا کے میرا پیغام پہنچا دینا اپنے گورنر کو اور کہہ دینا کہ جس کی تم اتباع کرتے تھے اس کا کام تمام ہو چکا. اور یہ بھی فرمایا کہ بازدان سے کہہ دینا کہ اگر تم میری اتباع کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. وہ دونوں جو کہ پہلے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے معیوب ہو چکے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب بالکل مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معیوب کے لفظ استعمال کہیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انسپائر ہو چکے تھے، وہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لے کر انہوں نے بازدان کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں لینے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہی ایران کو کی تو کہانی ہو گئی، اس کے بیٹے نے اس کو رات ہی میں اس تاریخ کو اس کی سلطنت پلٹ دی، اس کو قتل کر ڈالا۔ بازدان تک شاید یہ بات پہنچ چکی تھی، اس نے کہا یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اس نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس نے اپنے خاندان اور رفقا کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے بارے میں بتا دیا۔ اور یہی اصل میں دیکھیں، اگر آپ یمن میں، تو یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حج سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا ہوا تھا۔ تیسرا خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جو بڑا خط، ایک اور بھی بہت ہوں گے لیکن بہرحال جو میجر ہم نے جو بڑے سرداران کو لکھے ان کو کور کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کو بھیجا، اور یہ نجاشی وہی تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس ہجرت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں سے جب مکہ سے ہجرت کرتے تھے تو وہ سارے کے سارے نجاشی کے پاس چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی خط میں لکھا کہ میں شاہ حبشہ کی طرف سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بتاتا ہوں کہ تمام اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی پناہ دینے والا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں گواہ اور گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خاص روح کلمے سے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم علیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا کیا، اور وہ اسی طرح ہیں جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی وہ کوئی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر یہی کہا کہ اے حبشہ کے نجاشی، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتا ہوں، میں تم کو اس لشکروں کی طرف بلاتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے۔ یہ خط دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن زمری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر بن زمری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، امید ہے آپ غور سے سنیں گے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور آپ سے ہم نے بھلائی دیکھی ہے۔ مسلمان جب تکلیف میں تھے آپ نے مسلمانوں کی مدد کی، جب مسلمان جو ہیں وہ آپ کے پاس، جب قریشی جو ہیں وہ مسلمانوں کو مانگنے آئے تو آپ نے ایک حاکم قاضی اور ایک عادل قاضی کی طرح برتاؤ کیا۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، جو کہ وہی دعوت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، تو لامولا جو بات آپ نے پہلے بھی کہی کہ جو کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ بھئی آپ اگر نہیں کامیاب، اگر نہیں قبول کریں گے تو ساری رعایا کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ لیکن آپ علی ایک بات اور انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے اور علاقے کے لوگوں کو بھی خطوط بھیجے ہیں، لیکن وہ آپ سے زیادہ امید رکھتے ہیں آپ کے اس عدل کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ وہ نبی امی ہے جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ ہلو؟
جی آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ جی اگر ذرا پلیز چیٹ باکس میں بتا دیجیے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو۔ ٹھیک ہے جی، معذرت، اصل میں ایک میرے پاس میسج آ گیا تھا کہ وائس ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تو نجاشی نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو کا جو لیٹر تھا وہ اپنے آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی، اور اسی درمیان میں خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس میں یہی لکھا کہ میں آپ کو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کو برحق نبی مانتا ہوں، اور آپ وہی ہیں جن کا حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے تذکرہ کیا ہے، اور میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، وہ میرے خاندان والوں کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کو تقریباً 60 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بیعت کرو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ یہ جو کشتی تھی وہ ڈوب گئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے، جو نجاشی کا بیٹا تھا انکلوڈنگ تقریباً 60 لوگوں کے، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کی انیشل میں بہت خدمت کی، یعنی مسلمانوں کو بہت پروٹیکٹ کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بہت بڑی صحابہ کی جماعت جو تھی وہاں موجود تھی۔ 9 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا نجاشی کا۔ جب 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور نجاشی کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ اسی بنا پر جو حنبلی فقہ ہے یا دوسرے فقہ ہیں وہ نماز جنازہ غائب پڑھنے کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ہاں نماز جنازہ غائب اس وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کا جو واقعہ تھا یہ مخصوص تھا نجاشی کے لیے، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جبریل علیہ صلاۃ والسلام نجاشی کا جنازہ لے کے آئے تھے، جو کہ اللہ کے رسول کو تو نظر آ رہا تھا، اور وہ سامنے اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے رکھا تھا، اس لیے نجاشی کا جنازہ اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے پڑھا تھا۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کی شہادت کی دلیل کی خبریں اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کو ملی۔ اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کو نے ایک سریہ جو ہے وہ بھیجا تھا بیر میمونہ کی طرف، وہاں صحابہ شہید ہوئے تو ان کی خبر ملی، لیکن اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے ان کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا اور اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے ان کی صلاۃ الغائب نہیں پڑھی۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مخصوص ہے نجاشی کے لیے، جبکہ بعض صحاب جو فقہا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی اس لیے صلاۃ الجنازہ جائز ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اب دیکھا جائے تو انسان کسی ایک پر ہی ایک وقت میں چل سکتا ہے، تو دونوں رائے اپنی جگہ بالکل مسلمہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام، یہ دوسرا نجاشی آ گیا، اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے پھر دوسرے نجاشی کو بھی خط لکھا، لیکن اس شخص کے بارے میں جو دوسرا نجاشی تھا اس کے بارے میں اس کے اسلام لانے کا معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اسلام لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ علیہ صلاۃ والسلام نے جو ہے وہ تیسرا خط جو ہے وہ مصر کے جو بادشاہ ہے، اس جو شاہ تھا اس کے نام بھیجا۔ لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے کا جو خط ایران کے بادشاہ نے پھاڑ دیا تھا، خسرو پرویز نے، اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام نے اس کے بعد جو خط لکھے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے بہت مختصر لکھے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں سلائیڈ میں بھی یہ خط کتنا مختصر ہے، اس کے اندر کوئی لمبا کوئی تفصیل نہیں ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے یہی لکھا
میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقوقس عظیم کو خط، تم اسلام لے آؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس دوہرا اجر تمہیں ملے گا، کیونکہ تم جو ہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اے اہل کتاب، آؤ سیدھی راہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ ٹھہرائیں گے، اور کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خسرو نے خط پھاڑ دیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ہی مختصر خط لکھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نے یہ خط جو ہے وہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو شاہ مصر کی طرف دے کر روانہ کیا، شاہ مصر جب پہنچے تو جو مصر کا بادشاہ تھا وہ اسکندریہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور دریا کے کنارے اپنا جو محل تھا اس کا دریا کے کنارے پہ وہ اپنا آرام کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو اپنا خط دکھایا، اس نے حکم دیا کہ ان کو اوپر لے آیا جائے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے لیے خط لے کے آیا ہوں۔ اس نے بڑی عزت اور کے ساتھ مجھے رکھا اور مجھے ایک خاص جگہ دی ٹھہرنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنے تمام رفقا کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سمجھ کر جواب دینا۔ خاطب رضی اللہ انہوں نے کہا بہتر ہے، میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو مخصوص نے کہا کہ جن کا تم خط لے کے آئے ہو کیا وہ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نبی ہیں، وہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو مخصوص نے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی قوم نے ان کو نکالا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ بد دعا کر دیتے ہلاک ہو جاتی، کیا مسئلہ تھا؟ تو جب وہ نبی ہیں تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ کیوں اس پریشانی اور مشکل میں پڑے کہ مدینہ آئے، تکلیفیں جھیل رہے ہیں؟ حاتب رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں یہ بھی سفیر ہر انسان کو نہیں بنایا جا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صحابی کے اندر ایک الگ شان رکھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بینی اللہ تعالیٰ کے طفیل یہ پتا تھا کہ میرے کون سا صحابی مجھے کہاں بھیجنا ہے۔ تو حاتب رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت تھی سب سے بڑی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے؟ مخصوص نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو حاتب رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جب دشمن ان کو سولی پر جو ان کو ٹنگانے کا ارادہ کر رہا تھا، اس وقت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ وہ ہلاک ہو جاتے۔ یعنی آپ جو مجھے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اب حاتب رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر جو مخصوص تھا وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر ایک تقریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اے مخصوص، آپ کو معلوم ہے اس شہر پر ایک شخص گزرا ہے جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عبرتناک شکست دی، اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اس سے عبرت نہ پکڑو۔ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین حق ہے۔ اس بارے میں قریش بہت زیادہ سخت ہیں، یہود ہمارے دشمن ہیں، لیکن تم نصارہ ہو، نصارہ سے ہماری قربت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کی دعوت دی تھی اور جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، یہ وہی بشارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہمارا تمہیں قرآن کی طرف بلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی طرف بلاتے ہو۔ تو جس قوم میں کسی نبی کو پائے وہ اس نبی کی امت ہے، اس کے ذمہ نازم ہے کہ نبی کی اتباع کرے۔ اے بادشاہ، تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جو نبی کا زمانہ تم کو سعادت ہے کہ تم نے نبی کا زمانہ پا لیا ہے،
اور ہم تم کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مسیح سے نہیں روکتے، لیکن ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لو۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ مخصوص نے جواب دیا کہ میں نے اس نبی کے بارے میں غور و فکر کیا، وہ پسندیدہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے منع کرتے ہیں، جادوگر اور گمراہ نہیں ہے، کاہن اور جھوٹے نہیں ہیں، نبوت کی تمام علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، ان کے پاس غیب کی مثلاً ان کے پاس غیب کی خبریں دینا، اس بارے میں پھر غور کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے جو اس نے لیٹر جو تھا وہ ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں، یعنی اس کو بہت ہی قیمتی ڈبے کے اندر رکھا، اور اپنے ایک کاتب کو کہا کہ عربی میں جواب دو، اور ایک خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ کے نام مخصوص کی طرف سے ہے، آپ پر سلام ہو، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کے مضمون کو، جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں، اس کو سمجھا۔ میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، میرا یہ گمان تھا، میری یہ پرسیپشن تھی کہ وہ شام سے ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے، اس کو کچھ کپڑے دیے، خچر دیا ہے اور 2 باندیاں دی ہیں آپ کی خدمت میں، یعنی آپ کو توفتاً یہ 2 باندیاں دی ہیں، جس میں سے ایک باندی باریہ قبطی رضی اللہ عنہا ہے، جن کے بطن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے آخری بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور دوسری کا نام سیرین تھا۔ انہوں نے یہ ہدیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریہ قبطی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، جبکہ سیرین جو تھی ان کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اور جو خچر تھا اس کا نام دلدل تھا۔ مخصوص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احترام سے جو بھی احترام تھا وہ اپنے قاصد کا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نبی برحق کی بات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لایا ہے، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ اس کی ملک اور سلطنت، اس نے صرف اور صرف ملک اور سلطنت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کا ملک باقی نہیں رہے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اس نے عزت و احترام کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ بھی اپنے ملک کی وجہ سے اور ملک کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ضرور بضرور اس کا ملک بھی تباہ ہوگا۔ یعنی اور ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح کر لیا گیا۔ اسی درمیان میں مخصوص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتا چلا تھا، یعنی وہ کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جان چکا تھا؟ دراصل ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، کچھ عرصے پہلے مخصوص کے پاس گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اصل میں مخصوص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر تو پہنچ چکی تھی کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے مغیرہ کو بلایا اور پوچھا کہ وہ ایک بالکل نیا دین ایک شخص لے کے آیا ہے، تمہارے بالکل ساری مغیرہ نے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا کہ ایک نیا شخص آ گیا ہے، وہ نیا دین لے کے آتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہے ان کی بالکل مخالفت کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو جو ہے مانتا نہیں ہے، کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرو۔ تو مخصوص نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا، بوڑھے جو سرداران تھے انہوں نے مخالفت کی، اور مخالفین کی وجہ سے کبھی لڑائی کی بھی نوبت آئی، کبھی وہ فتح پا جاتے ہیں، کبھی ہمیں شکست ہو جاتی ہے۔ تو مخصوص نے پوچھا وہ تمہیں کس طرف بلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ مخصوص نے کہا کیا وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ معین کرتے ہیں؟ مخصوص نے کہا دن رات 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 20 مسقال سونے میں نصف مسقال مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مخصوص نے پھر پوچھا یہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، شراب اور سود کا منع کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی ذبح کرنے کو منع کرتے ہیں۔ مخصوص نے کہا پھر تو وہ بے شک نبی مرسل ہے، وہ اس عالم پر مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی ہیں جن کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، اور یہ یاد رکھنا ان کا دین ساری دنیا تک پہنچے گا۔ مغیرہ نے کہا کہ ساری دنیا بھی ایمان لے آئے تو میں آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ تو مخصوص نے کہا تم نادان و بے عقل ہو، اچھا یہ بتاؤ ان کا نسب کیسا ہے؟ مخصوص نے کہا سب سے بہتر ہے۔
مغیرہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بہتر ہے. پھر مخصوص نے ان سے پوچھا کہ مخصوص نے اسے کہا بے شک انبیاء کا جو 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 خاندان ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ اشرف ہی ہوتا ہے. پھر ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں ان کی کیا، عرب کے اندر جو ان کے علاقے گھر والے، ان کے جو مکہ والے، ان کے بارے میں ان کے کیا کہتے تھے اسلام سے پہلے. ان کو کہا کہ پورا عرب ان کو امین پکارتا تھا، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتا تھا. تو مخصوص نے کہا تم غور فکر کرو کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو تم دنیا کی معاملات دیتے ہو اور اس کو صادق اور امین کہتے ہو، وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. مغیرہ نے پھر سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار، مخصوص نے پھر سوال کیا مغیرہ یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار کون ہیں. تو انہوں نے کہا نوجوان ہیں. مخصوص نے کہا پھر کہا کہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار جو ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے ینگسٹر ہی ہوتے ہیں، ینگ لوگ ہی ہوتے ہیں. بہرحال مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات کا پتہ چلا، جب میں نے یہ ساری باتیں کنورزیشن ہو گئی مصر کے اس سے، تو مجھے یہ بات ہوا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی اتنا سب کچھ مخصوص کہہ رہا ہے، تو میرے دل میں یہ بات اثر کر گئی. اسی درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وہاں جو مصر میں پورے پادری تھے، وہاں ہر پادری سے ملا اور اس سے پوچھا اس بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ ہیں، وہ ایک نبی کو مبعوث ہونا ہے، اس کا آنا باقی ہے. تو یہ اصل میں وہ لیٹرز تھے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے. ابھی تقریباً ہمارے پاس 3 سے 4 لیٹرز اور باقی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ ایران کو لکھے، شاہ بحرین کو لکھے. اس کے علاوہ یمامہ کے، یعنی یہ جو علاقہ جہاں ہم ہیں ریاض میں، ریاض کے آس پاس کا یمامہ کا علاقہ، یہاں دمشق کے اندر لکھے. کیونکہ وقت تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، ہم جنرلی سیشن انشاءاللہ 1 گھنٹے کا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اسی سیشن کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مارکہ اسلام کا ہے وہ کور کریں گے، غزوہ خیبر کے نام سے. یہ بہت اہم مارکہ ہے، اور ہم 6 سے 7 ہجری کے اندر الحمدللہ پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر یہ خط لکھے تھے، اور تقریباً 7 ہجری تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط چلتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پورے سیشن میں جو میں نے جس کتاب سے لیا ہے، کیونکہ وہیں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ موجود تھیں اس کے بارے میں معلومات، وہ ہے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ علیہ کتاب. اسی کے اندر یہ خطوط کی ڈیٹیل موجود ہے، اور میں نے کچھ خط کی اسنیپ شاٹس بھی آپ کو حضرات کو بھیج دی ہیں، اس سلائیڈ میں ڈال دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نبی کا اتباع جس کی نشانیاں کیسر و کسرا اور روم کے بادشاہ اور مصر اور نجاشی تک کو پتہ تھی، وہ نبی جن کے بارے میں پہلے سے نشانیاں بتا دی گئی تھیں، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں. آج ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن سیرت سے بہت دور ہیں. ہم طرح طرح کی مسائل میں، فرقوں میں، چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. فقہی مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے دست و گریبان رہتے ہیں، کوئی 8 تراوی، کوئی 20 تراوی، کوئی فلاں مسئلہ، کوئی فلاں مسئلہ. لیکن ہم میں سے اکثر حضرات کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو کم از کم دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھے، اور پھر دیکھے کہ ائمہ نے کس قدر محنت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے اور کہاں اختلاف ہے. میں ان کتابوں کو مختلف جگہ پڑھ رہا ہوں، مختلف کتابیں کنسلٹ کرتا ہوں، مجھے تو کہیں سے کوئی اختلاف ایسا نظر نہیں آتا کہ جو کہ واقعی اختلاف ہو. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، نجاشی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، دونوں رائے بالکل مناسب ہیں کہ ائمہ امام شافعی حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے تو پڑھنا چاہیے نماز غائب. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نجاشی کا جنازہ لایا گیا تھا، یہ خاص واقعہ تھا، باقی سارے صحابہ کا انتقال ہوئے، شہادت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں پڑھا. تو اختلاف تو کہیں نہیں ہے. لامولا ایک انسان جو ہے ایک وقت میں کسی کے ایک علم کے اوپر اعتبار کرے گا، ادھر سے ادھر خود اپنے علم پہ کیسے امام وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں تمام فتنوں سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کا جلد خاتمہ فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کی
روزگار نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرمائے، جو بیماران ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ اور بیوی بچوں اور پوری امت مسلمہ کو اس بیماری سے دور فرمائے، اس بیماری سے بچائے۔ اللہ تعالی رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ مسجدوں کا کھلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مساجد کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہماری خطائیں ہیں مجموعی طور پر اس کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ریکارڈنگ میں اپلوڈ کر دوں گا باذن الرحمن۔